बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शाम में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का बदला लेंगे, जबकि पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन से जंग हुई तो अमेरिका पूरी तरह हारेगा। इसलिए ही बरतानिया ने अमेरिका पर दिफाई इन्हिसार ख़त्म करने का ऐलान करते हुए दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब गामज़न हो गए हैं। इस मरहले पर अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी बरादरी भी अफगान तालिबान पर बरस पड़ी है, क्योंकि भारत इसराइल की पुष्पनाही में अफगान दहशत गर्दी ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची है। इस पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि कौमी एहतसाब को नुकसान पहुँचाने वाले तफरका अंगेज़ अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर न सिर्फ तैयार हैं बल्कि इनका मुहासबा भी कर रहे हैं। मुल्क मुखालिफ हर एक का एहतसाब व मुहासबा होना चाहिए और बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। अगर इसका आगाज़ फ़ौज से हो रहा है तो ये एक अच्छा कदम है। इसका आगाज़ साबिक़ DGI SI जनरल फैज़ हमीद से किया गया है और इन्हें बानी PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस पर वजीर दिफा ख्वाजा आसफ का कहना है कि 9 मई के पीछे फैज़ अहमद का दिमाग था। साजिशी अनासर अब भी बानी PTI इमरान खान को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम बरसों फैज़ अहमद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी, जबकि अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि पाकिस्तान सियासतदानों और ताकतवरों का नहीं, अवाम का है और अवाम इस फरसूदा निज़ाम को बदल कर ही दम लेंगे। क्या इस निज़ाम को बदला जा सकेगा और कोई नया निज़ाम लाया जा सकेगा? इस पर इज़ाले ख्याल के लिए आज हमने लंदन UK से सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार जनाब मुकीम अहमद खान साहब और सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सीनियर कॉलम निगार तज़ियाकार जनाब तारक महमूद मिर्ज़ा साहब को मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मुकीम अहमद खान साहब सही करते हैं। मुकीम अहमद खान साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शाम के जो हैं उनका बदला लेने के लिए बात कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की जो पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक हालात उनके ये हो गए हैं कि अगर चीन से या किसी और बड़ी ताकत से उन्हें मुकाबला करना पड़ जाए तो वो खुद कह रहे हैं कि हम हार जाएंगे। ये ठीक है कि हालिया दिनों में वो उनके को 2-3 फौजी जो हैं किसी इंतहा पसंद ग्रुप ने मार दिए हैं शाम में, और अब जो है वो उसका बदला लेना चाह रहे हैं। वो ले लेंगे। बदला क्या है कि वहां पे वो फिजाइया इस्तेमाल करते हैं, बमबार तैयार रहते, बम गिरा के चले जाते हैं और उनकी अना को तस्कीन मिल जाती है कि ठीक है जी, हमने अपने बदला ले लिया। सीरिया में अमेरिकन फौजी जो है वो उतर के कुछ नहीं करेंगे और ना ही ये उनकी स्ट्रेटेजी होती है। आमतौर पे वो अपनी फिजाइया पे ही रिलाय कर रहे होते हैं कि ताकि वो बदला भी पूरा हो जाए और दुनिया को भी बता दें कि लाओ जी, हम जो है अपना मुजरिम जो है वो छोड़ते नहीं है। दूसरा जी जो सवाल का हिस्सा कि जी वो चाइना की बढ़तरी की आपने बात की। देखिए, दोनों सुपर पावर थी तब भी, मल्टीपोलर हो गया तो तब भी दुनिया का निजाम इसी तरह चल रहा है कि ये डायरेक्ट एक दूसरे के साथ सींग नहीं फंसाते, सब प्रॉक्सी वॉर से चल रहा होता है काम। अब आप देख लें कि अफगानिस्तान में किस हद तक वो आमने सामने आए। वहां भी ये कुछ 36 मुल्कों की फौज को शामिल करके जाके लड़े हैं और फ्रंट के ऊपर अफगान थे, पीछे से उनको अमेरिकी फिजाइया का सहारा था और डायरेक्ट जो है रशिया के साथ उनकी जंग नहीं हुई थी। यही सिचुएशन बाकी मकामात पर भी है कि सीरिया में भी अमेरिका सपोर्ट करता रहा है, उसकी हिमायत कुछ ग्रुप्स को हासिल थी, लेकिन यह है कि अमेरिकन फौज नहीं उतारी गई वहां पे, और ना ही मैं ऐसा देख रहा हूं कि कभी चाइना और अमेरिका की फौजें इस तरह दूबदू होंगी। तो ये टेक्नोलॉजिकल वारफेयर है, कभी वो 1 के 1.5 पॉइंट ऊपर हो जाते हैं तो कभी 2.5 दूसरे के हो जाते हैं। अब रोज एक खबर आ रही है, कभी पता लगता है कि चाइना ने कोई नया बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर लिया है,
تو اس کی برتری ہو گئی. پھر اطلاع یہ آتی ہے کہ امریکہ نے کسی چیز میں ترقی کر لی، یا کسی کوئی نیا ماڈل کسی چیز کا ایجاد کر لیا ہے، نئے طیارے کا، اور وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. دفاعی انڈسٹری بھی جو ہے وہ بھی ایک T20 کی طرح آج کل کام کر رہی ہے. صبح شام ہم اور آپ یہی خبریں دیکھ رہے ہیں اور رپورٹ کر رہے ہیں، اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. کبھی کسی کا ڈرون جو ہے وہ بہتر آ جاتا ہے مارکیٹ میں تو شور مچ جاتا ہے، کسی کا میزائل جو ہے وہ تیز رفتار ہوتا ہے تو پھر جناب ہاہاکار مچ جاتی ہے، اور کسی کا کوئی بحری جہاز جو ہے وہ لانچ ہوتا ہے تو پھر میڈیا کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو ایز سچ یہ کوئی گارنٹیڈ چیز نہیں ہے کہ جناب ٹیکنالوجی میں آپ ترقی کر گئے ہیں تو آپ کو 100% کسی ملک یا پوری دنیا کے اوپر برتری حاصل ہو گئی ہے. ٹھیک. طارق محمد مرزا صاحب، جیسا کہ مقیم احمد خان صاحب نے کہا ہے، اور اس میں دیکھیں کہ امریکہ جو ہے ایک طرف تو کبھی شام کبھی ایران کو دھمکیاں لگا رہا ہے اور بدلے لینے کی باتیں کرتا ہے، تو دوسری طرف اس کے اپنے ہواری اس کے دفاعی معاہدوں سے نکل رہے ہیں. برطانیہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں اس سے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو ہے وہ چلے گی، اور اس حوالے سے یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے تقریباً وہی سوال مقیم محمد خان صاحب سے بھی کیا اور انہوں نے بڑا اچھا جواب بھی دے دیا. نہیں، اس میں اضافہ میں نے برطانیہ کے دفاعی جو ہے نا ان کے ہواری جو ہیں، سعودی عرب ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ سارے آہستہ آہستہ امریکہ کے معاہدوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود انحصاری کی جانب آ رہے ہیں، جیسے پاکستان سے لوگ معاہدہ کر رہے ہیں. تو امریکہ جب ایک سپر پاور ہے اور وہ بتاتی ہے میں ہوں، تو پھر لوگ دوسروں سے معاہدے کیوں کر رہے ہیں، اور بالخصوص دفاعی معاہدے، اور خود انحصاری کی جانب برطانیہ پھر کیوں جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ ہے اس کے سارے دفاعی معاہدے جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں؟ نہیں، وجہ وہی ہے جو آپ نے انٹرو میں بھی بتا دی تھی، اور ابھی مقیم صاحب نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ دیکھیں آپ کو وہ والا سپر پاور والا دور جو تھا ایک جو پچھلے گزشتہ کئی اشروں سے تھا، وہ یا پچھلے 40-50 سال سے تھا، اب اس طرح سے وہ رہا نہیں. اب وہ ڈائریکٹلی وہ وار بھی نہیں ہے. اب وہ USSR والا جو ہوتا تھا، جو شو آف پاور اور شو آف ویپنس کا جو ایک دور ہوتا تھا، جو کسی دور میں دونوں ممالک کی نا جو اسلحے کی جو ایک نمائش ہوتی تھی، پریڈ ہوتی تھی، رشیا میں بھی ہوتی تھی جو ماسکو کے اندر، وہ بڑی مشہور ہوتی تھی. اور بعد میں تو آخر میں جب وہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے تھے تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ کچھ ڈمی قسم کے اسلحے کی نمائش کرتے تھے تاکہ ان کو کمزور نہ سمجھا جائے. تو اب بھی مطلب سنتے اب وہ اس طرح سے نہیں ہے. آپ الیکٹرانکلی دیکھیں نا کہ ریسنٹلی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو 10 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے، اس میں چائنا نے جو ٹیکنالوجی پاکستان کو دی تھی، اس ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا کہ وہ والی وار جو پرانے دور کی تھی وہ ختم ہو گئی. اب وہ وقت جو ہے نا وہ تیزی سے تبدیل ہو گیا، اور اگر یہ ٹیکنالوجی کسی چھوٹے ملک کے پاس ہو تو وہ بھی اتنا ہی جواب دے سکتا ہے جتنا ایک بڑی سپر پاور دے سکتی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ایک کسی کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے ایک شخص جو کمپیوٹر جس کے سامنے رکھا ہوا ہے، وہ بھی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے جو پہلے فوجیں کرتی تھی، ایک آرمی کرتی تھی. تو یہ ایک وقت تبدیل ہو گیا، اور اس ٹیکنالوجی میں تیزی سے چائنا آگے آ رہا ہے. اب تو امریکہ کی وہ والی پوزیشن نہیں ہے جو پہلے تھی. اسی طریقے سے دوسرے جو ملک ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور پر اس پہ بہتری لے کے آ رہے ہیں، اور جہاں سے ان کو اچھی ڈیل مل رہی ہے، اچھا پیکج مل رہا ہے، وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں. کیونکہ امریکہ کے یہ بھی ریکارڈ رہا ہے کہ وہ اپنا مفاد اس کو عزیز رکھتا ہے. وہ اس کے مقابلے میں دوسرے کسی ملک کی وہ جو کوئی سیکورٹی کا وہ والا جو گارنٹی ہوتی ہے نا، وہ والی کسی کو بھی حاصل نہیں. اس کی مطلب آپ نے خود بھی ابھی جیسے ذکر کیا کہ سعودی عرب کے اوپر جیسے ابھی جیسے اس کے اوپر ہوا تھا، قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اسرائیل ہی کیا تھا. اب قطر جو تھا وہ اس کا امریکہ کا الائز تھا، اور امریکہ کا وہاں پر اڈے موجود تھے. اس کے باوجود جو قطر پر اٹیک ہو گیا اور امریکہ نے کچھ نہیں کیا. تو اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں لوگوں کو میرا اندازہ ہو گیا کہ نہیں، آپ نے خود اپنے طور پر بندوبست کر کے رکھنا، اور جہاں سے آپ کو ایزی اور جہاں سے سستا اور جہاں سے بہتر ملتا ہے
لوگ کر رہے ہیں. تو یہ تبدیلیاں تو اب آہستہ آہستہ آ رہی ہیں اور نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ مقیم احمد خان صاحب، آپ برطانیہ میں موجود ہیں، آپ وہاں سینئر صحافی ہیں، ایک طویل عرصے سے وہاں پہ بطور تجزیہ نگار بھی آپ مختلف ممالک میں اپنا تجزیہ دیتے ہیں. یا برطانیہ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی، جبکہ وہ تو بہت پرانا امریکہ کا حواری ہے، کہ وہ خود دفاعی یہاں سے نکلنے کا ان کے دفاعی معاہدے سے اعلان کرے اور خود انحصاری کی جانب دفاعی طور پر آئے؟ جی مقیم احمد خان صاحب. جناب دیکھیے کہ وہ جو خارجہ امور کے معاملات ہیں اس میں یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ تمام انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہیں رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ٹیکنالوجی کا میدان ہے وہ تو T20 کی طرح بلکہ T10 کی طرح چل رہا ہے آج کل. کہ ادھر جیسے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ موبائل فون جو ہے وہ ایک کمپنی نے لانچ کرا 3 مہینے میں اس کا دوسرا ماڈل آ گیا. یہی پوزیشن اب یہاں پہ اسلحے کی ہو رہی ہے کہ ڈرون کے میدان میں ترکی کی ترقی آپ دیکھ لیں، میزائلز اور فائٹر پلینز میں چائنا کی حالیہ ترقی دیکھ لیں. پھر کئی دوسرے ممالک ہیں جو جیسے یورپ کی یہ بڑی طاقتیں ہیں، ان کے الائنس ہیں مختلف، جرمنی اور فرانس کا ہے، آسٹریلیا کا دیگر ممالک سے ہے. مطلب وہ مل کے جو ہے اپنا دفاعی مصنوعات کو جو ہے مارکیٹ کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی رکھ رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں. اب اس میں جب بیچنے پہ آتے ہیں تو ان کی ترجیحات ہوتی ہیں کہ کیا وہ ٹیکنالوجی ساتھ دیں گے یا وہ ان کے ساتھ مل کے اسے ان کے ملک میں اسمبل کریں گے، اور کیا وہ ان کو اس ٹیکنالوجی کا فل کنٹرول بھی دیں گے کہ تاکہ آپ اس میں موڈیفیکیشن کر سکیں. اب یہ اس کے کئی درجے بن گئے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آپ ایک دفعہ آپ نے بیچ دیا اور بس دیٹس اٹ، اٹس ڈن. اب F-16 ہے، ہم نے لیا، اب کتنے سال کے بعد اب ہماری جناب مراد بر آئی ہے کہ وہ اس کو اپ گریڈ کریں گے، پیسے بھی ہم دیں گے، ان کے اسائنمنٹ بھی ہوں گے اور ان کی ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کریں گے. جب تک وہ ٹیکنالوجی ڈلیور ہوگی اس کا کوئی اپ گریڈڈ ماڈل کو نکال لیں گے، ہم پھر اگلے 5 سال اس نئے ماڈل کے لیے ان کی محنتیں کر رہے ہوں گے. اب لیکن جو اس کا سب سے ٹاپ کلاس ماڈل ہے وہ کس کو دیا؟ وہ اسرائیل کو دیا. ابھی ان کی ترجیحات ہیں. اب اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. F-35 جس کے پاس ہے وہ امریکہ ہے، اس نے اسرائیل کو دیا، وہ سعودیہ کو دیتے ہوئے ہچکچا رہے تھے ابھی تک تو، اور اسرائیل کے اس کے اوپر تحفظات ہیں. اب وہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کون سا ماڈل دیں گے یہ نہیں پتا، ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے، اور کیا وہ ٹیکنالوجی ساتھ دیں گے. اچھا، اس کے ساتھ نہ صرف برطانیہ نے دفاعی معاہدے کی بات ہے بلکہ جنگ کی بھی بات کی ہے کہ وہ جنگ کی تیاری، کس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ اچھا، وہ اس کو کیونکہ ڈائریکٹلی روس جو ہے کتنی دفعہ نام لے کے، اور لندن کا تو اس نے باقاعدہ کہا کہ میں لندن کے اوپر اٹیک کر دوں گا، روس کے صدر نے. تو وہ دیکھیے کہ جب اس قسم کی بالکل واضح قسم کی دھمکی مل جائے تو آپ کو ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. دوسرا، بریکسٹ سے علیحدگی کے بعد برطانیہ علیحدہ ہو گیا ہے پھر ایک دفعہ، ورنہ اس کا دفاعی نظام بہت بہتر کنڈیشن میں ہوتا کہ اگر وہ یورپین یونین کا حصہ ہوتا، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ یہ سارے ریسورسز شیئر کر رہے تھے، مشترکہ افواج کی طرف بات جا رہی تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی تھی. اب یہ اس سے کٹ گیا ہے، اور اب اس کو مطلب یہ ہے کہ احساس ہے اس چیز کا کہ اب ہم کیا کریں گے. تو وہ اپنا تحفظ کر رہے ہیں، وہ علیحدہ نہیں ہو رہا ہے. وہ میں نے جو گزارش کی نا کہ وہ انڈے ایک باسکٹ میں رکھنے والی پالیسی سے اجتناب کر رہے ہیں کہ جناب جیسے مثال ہے، لیکن وہ سعودی عرب نے پاکستان سے بھی معاہدہ کیا اور پھر واپس امریکہ کے پاس بھی چلے گئے. راضی رکھنا ہے سب کو، تھوڑا تھوڑا دے کے تھوڑا لے کے، تو سب کو راضی رکھنے والی آج کل پالیسی ہے. نہیں، اب وہ حالات ایسے ہو گئے جیسے کہ آپ کو خدشہ ہونا تو آپ ایک چوکیدار سے آپ کا اطمینان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پچھلے محلے کا چوکیدار ہے، اس کو بھی کچھ
اچھا طارق محمود مرزا صاحب، چوکی دار بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ غیر اطمینانی بھی ہے کیونکہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. اب دہشت گردی جو ہے وہ افغانستان پاکستان سے ٹریول کرتی ہوئی جو ہے وہ آسٹریلیا آپ کے ملک تک جا پہنچی ہے. یہ حالیہ جو واقعہ ہوا ہے کل، اس حوالے سے تو بہت زیادہ اقوام متحدہ بھی افغانستان پر برس پڑا ہے اور سارے بھی بہت پریشان ہوئے ہیں کہ سڈنی جیسے شہر اور آسٹریلیا جیسے ملک میں یہ دہشت گردی کا حملہ اور اس کا الزام اسی وقت فوری طور پہ اسرائیل، بھارت اور افغانستان مل کے پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، جبکہ بندہ بھارت کا نکلا ہے. جی طارق محمود مرزا صاحب. یہ افسوسناک واقعہ ہے، بہت زیادہ افسوسناک ہے. اسی شہر میں سڈنی میں رہتا ہوں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے کل. اور کل ہم کسی تقریب میں تھے، کافی بڑی ایک تقریب تھی جو، اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ وہ ایک پاکستانی تنظیم تھی، پاکستان ایسوسیشن جو کر رہی تھی، اور وہ ملٹی کلچرل قسم کا پروگرام کر رہی تھی کرسمس کے حوالے سے، تاکہ دوسری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے کر ایک اچھا خوشگوار جیسے میسج ہوتا ہے کہ ہم ساری کمیونٹی کے ساتھ ہیں اور ہم آسٹریلیا کے بھی ساتھ ہیں، اور ان کے مدد کے حوالے سے بھی ہمارے اندر جو ایک تامر اور رواداری کا جو عنصر ہے وہ بھی اس کا بھی میسج ہے. تو وہ پروگرام کے دوران ہمیں یہ اطلاع ملی، اور شروع میں تو پورا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے ہوا، لیکن آج جو صورتحال واضح ہوئی ہے اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ تقریباً شوٹنگ تھی جس میں 2 باپ بیٹا انوالو تھے، اور انہوں نے اس سے جو نقصان ہوا ہے 16 لوگ اس میں ہلاک ہو گئے اور 30-40 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہیں. اور مزید جو ہے کہ پینک بہت پھیل گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا میں ہیں یا دوسرے جو یورپین کنٹری میں یا امریکہ میں یا نان مسلم جو ورلڈ ہے، وہ سارے ایک مطلب اس میں ایک کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا حالات تبدیل ہو جائیں گے، ان کے لیے ایک سیفٹی کا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس طرف بھی جا رہے ہیں. حالانکہ یہ کلیئر نہیں ہے ابھی تک وہ جو باپ بیٹا ہے ان کا اصل جو تعلق ہے وہ کس ملک سے ہے. وہ آ گیا ہے جناب، اس کا تعلق جو ہے وہ بھارت مسلمان جو وہاں پہ ہیں ان سے ہے، وہاں سے ہے اس کا تعلق. پر یہاں کی جو میڈیا ہے نا، انہوں نے ابھی تک کلیئر نہیں بتایا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں تک وہ ایسا میسج دے دیں کہ لوگ ایک دم سے نا وہ پرووک ہو جائیں. نام ان کے سامنے آئے ہیں لیکن ملک کا نام آفیشیلی نہیں بتایا گیا یہاں پر. ابھی آج کی جو لیٹسٹ خبریں اس پہ بھی نہیں بتایا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے بھی چیزیں سامنے آ گئی ہوں، لیکن یہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے. جس نے بھی یہ کیا ہے بہت غلط کیا ہے. اور یہ دیکھیں نا کہ جو اس طرح سے جو پرامن لوگ ہیں ان کو جا کر فائرنگ شروع کر دینا اور بے گناہوں کو مار دینا، نہ تو یہ اسلام کی خدمت ہے، نہ اسلامی روح کے مطابق ہے، اور نہ اس سے اسلام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ مسلمان واپس جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. ہم اگر اسرائیل کے لیے مذمت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی ہر طرح کی اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، تو وہ پرامن طریقے سے کر رہے ہیں. اور اگر وہاں جا کر جو جارے آرمی ہے ان کی یہودی جو وہاں پر ہیں ان کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں آپ کریں جا کر، لیکن یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ تو پرامن ہے. اور اس طریقے سے یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ یہ اور مزید مسئلہ بڑھنے والی بات ہے. ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کا جو اس طرح کی چیز ہے اس کو ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرتے. اس کے نقصانات بہت بڑھ ہیں. ٹھیک ہے مقیم احمد خان صاحب، جہاں مسلمان کوئی دہشت گردی میں انوالو دکھائی دیتا ہے، بھارت اور اسرائیل اور افغانستان حالانکہ خود اسلامی ملک ہے، فوری طور پر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس پر قابو پانے والا اور بہت سے لوگوں کو 2000 کے قریب جہاں اجتماع تھا، یہودی کا مذہبی کوئی تہوار تھا، اس کو بچانے والا بھی ان کو جو ہے وہ ایک مسلمان ہے. وہاں پاکستان کا ذکر بچانے میں نہیں، مارنے میں پاکستان کی سازشیں جو ہے بھارت کے حوالے سے شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیا رویہ ہے؟ کیوں پاکستان کو ہر معاملے میں گھسیٹا جاتا ہے جبکہ دہشت گردی کے پشت پناہی کرنے والے سب سے زیادہ بھارت اور اسرائیل خود ہیں؟ وہ کیا شعر ہے نا جی کہ اس زمانے میں جب کوئی نیا طوفان اٹھتا ہے
زمانے میں جب کوئی نیا طوفان اٹھتا ہے وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں تربت ملی. ہماری تو یہ صورتحال بن گئی ہے کہ کوئی دنیا میں کوئی بھی چیز ہو جائے نیگیٹو، وہ ہمارے دشمن جہاں تاب میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے کسی طرح. پر یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی اس میں انوالو نہیں نکلا، پہلی بات یہ ہے. اور جہاں تک کی اطلاعات ہیں اس وقت تک کہ وہ بھارتی نژاد شخص تھا، 50 سال اس کی عمر ہے، اور یہ 6 سال پہلے بھی آسٹریلین گورنمنٹ کی نظر میں آ چکا تھا. یہ باپ بیٹا ہیں دونوں، باپ کا نام ساجد اکرم ہے، بیٹے کا نام نوید اکرم ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ساجد اکرم جو ہے 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر آسٹریلیا آیا تھا. اس کے بعد اس نے پارٹنر ویزا حاصل کیا 2001 میں، یعنی اس نے شاید کوئی شادی وادی کی تھی یا وہ پارٹنرشپ کی تھی، کیا کیا تھا، اس کے تھرو اس نے ویزا حاصل کیا. وہاں اس کا یہ بیٹا نوید اکرم پیدا ہوا، 24 سال اس کی عمر ہے. باپ تو فائرنگ میں مارا گیا ہے، اور یہ بیٹا جو ہے بائی برتھ آسٹریلین ہے، نوید اکرم، 24 سال عمر ہے. یہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے. اور جن اشخاص نے حملہ آوروں کو روکا ان کی بڑی تحسین ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قبیح عمل ہے. اس کی نہ اسلام میں اجازت ہے اور نہ ہی کوئی بھی معاشرہ ایسے واقعے کی اجازت دے سکتا ہے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جنہوں نے روکنے کی کوشش کی وہ بھی مسلمان تھے، تو دعائی کر سکتے ہیں کہ ایسے واقعات نہ ہوں کہ جس سے ہمارا کوئی دنیا میں منفی تاثر جائے، اور یہ جو باہمی بین المذہبی تعلقات ہیں یہ خراب ہوں. جی طارق محمود مرزا صاحب، دنیا مان چکی ہے اور دنیا اشارہ کر رہی ہے، بتا رہی ہے بمانگ دول کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ ہے اور اسرائیل اور بھارت اس کی پشپناہی کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اگر ہم نے یا دنیا نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو مل کر کرنا پڑے گا. یہ ایک اجتماعی مسئلہ، انفرادی نہیں ہے کہ صرف پاکستان یا ایران یا کوئی دوسرے ممالک جو ہیں سعودی عرب، شام، یہ دہشت گردی پر قابو پائیں. سب ملیں گے تو اس اجتماعی دہشت گردی پر قابو پایا جا سکا. آپ کیا کہتے ہیں کہ تمام ممالک کو اس بارے میں سوچنا ہوگا اور اس کے خاتمے کے لیے ایک متحدہ جو ہے لائے عمل بنانا پڑے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بات تو بالکل صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اگر مشترکہ لائے عمل بنایا جائے اور اس پر سارے مل کر عمل کریں تو اس کا بہتر اثر ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بیسک کی طرف اگر جائیں تو بیسک یہی ہے کہ دنیا میں انصاف جو ہے نا وہ نہیں ہے، انصاف کی کمی ہے. مطلب اگر انصاف ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور کہیں پر بھی کوئی کمزور اور جو زبردست ہے وہ ایک دوسرے پر ظلم اور مظلوم والا تاثر نہ ہو تو پھر یہ چیزیں شاید ہو سکتا ہے کہ خود بھی ختم ہو جائے. لیکن بدقسمتی سے دنیا جو ہے نا وہ بٹی ہوئی ہے کچھ زبردستوں میں اور کچھ زیر دستوں میں. جو زبردست ہے ان کی ہر بات جائز سمجھی جاتی ہے اور ان کی وہ جنگ کا بھی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جو کمزور ہے ان کی جائز بات کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے. اب یہی اسرائیل کے جو واقعات ہیں یا فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں اس واقعے کی جواب کے طور پر نہیں میں بات ذکر کر رہا. وہ یہ اس واقعے کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا اثرات تو ہو گئے، اور لوگوں کے ذہنی طور پر کہ کتنے لاکھوں جو فلسطینی بے گناہ مارے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، تو وہ ذہنی طور پر لوگ اس کا اثر اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو پہلے سے مجرم ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجرم ذہن کے لوگ ہیں، ورنہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو کیا ہے، لیکن ان کو ایک موقع مل جاتا ہے. تو بیسکلی یہ ہے کہ انصاف بھی کچھ چیز ہے دنیا میں. انصاف اب جب فلسطینیوں کی ایک زمین ہے، ان کا رہنے کا حق ہے، آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے تو نہیں کر سکتے نا جو کیا جا رہا ہے وہاں پر.
تو باقی جو ملک ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، جتنے بھی آج کل اسلامی ملک ہیں، ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے سب کے ساتھ. خود عراق جو ہے، خود عراق میں دیکھ لیں، سیریا، اچھا یہ سیریا کا بندہ ہے جس نے وہ اس نے شوٹر کو پکڑا تھا، عراق کا ہے، ساری احمد نام ہے عراق کا، تو عراقی ہے بندہ، اس نے اپنی جان پر کھیل کر اس کو پکڑا ہے بندے کو. 2 گولیاں لگی اس کو. جی یہ گولیاں لگی ہیں، 2 گولیاں لگی ہیں، وہ ابھی بھی زخمی ہے اور کافی سیریس ہے. اور وہ مطلب ایک اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام کیا، وہ ہم بھول جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے سوال کیا بلکہ ریپیٹ بھی کیا ہے کہ بغیر تحقیق کے فوراً الزام لگا دیا جاتا ہے. جہاں پر بھی مسلمان کسی کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اس چیز کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیوز میڈیا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. یہاں پر بھی اس سلسلے میں بھی جو مین جو میڈیا کے جو بڑے چینل ہیں وہ انہی کے ہیں، تو وہ اپنا وہ بھی ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ رول ہے. اس کے علاوہ انڈین جو میڈیا ہے وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ غلط جو چیزیں خبریں ہیں وہ دے دیتے ہیں. یہاں پر یہ خبر جو جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی، اور ابھی گورنمنٹ جو ہے آسٹریلیا کی، ان کا جو رول ہے وہ بہت اچھا ہے. انہوں نے کوئی بھی چیز جلدی میں پینک میں نہیں کی، اور انہوں نے کسی کا نام نہیں دیا، ملک کا نام بھی فیچر نہیں بتایا، اور وہ بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ یہاں پر تمام آسٹریلین چاہے وہ نئے ہوں چاہے پرانے ہوں، سب کو برابر کے حقوق اور ان کو پوری عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے. اور یہاں کی گورنمنٹ کا جو رویہ بڑا اچھا اور ایک ریسپیکٹ والا ہے. تو اس چیز کو فالو کرتے ہوئے باقی جو میڈیا ہے ان کو بھی بہت جلدی میں یہ فیصلے نہیں سنا دینے چاہیے کہ یہ پاکستانی تھے یا فلانے تھے. اللہ نہ کرے کہ پاکستانی ہو، بلکہ کوئی بھی ہو تو وہ مسلمانوں کا نام خراب ہوتا ہے. ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. لیکن میڈیا کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی ایک خبر سے بہت نقصان ہو سکتا ہے ذہنی طور پر بھی، اور معاشرے میں مطلب ابھی سے کچھ ہیٹ اقدامات آگے پیچھے وہ شروع ہوں گے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ چیزیں ایسی بھی کرنی چاہیے. لیکن ایک طرف جیسے مقیم صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ وہ جو ظالم تھے انہوں نے وہ شوٹنگ کی ہے، لوگوں کو ٹیکنوں کو مارا ہے، لیکن احمد کی وجہ سے کتنے لوگ بچ گئے ہوتے ہیں. اگر وہ بر وقت قدم نہ اٹھاتا تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی اس سے ڈبل بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کا جو اچھا قدم ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ بھی مسلمان تھا. تو دونوں چیزوں کا ساتھ لے کے چلیں گے تو ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ہمارا جو امیج ہے وہ اتنا خراب نہیں ہے جتنا یہ لوگ بنانے کی. اچھا، مفتی محمد خان صاحب، طارق محمود مرزا صاحب نے بات کی ہے زبردست اور زیر دست کے رویوں کی اور انصاف کی فراہمی میں. اگر دنیا بھر میں ہر ملک میں انصاف کی فراہمی کی جائے اور زبردست اپنی زبردستی کو گرفت میں رکھے اور زیر دست جو ہے وہ غلامی میں نہ آئے اور اپنی آواز اٹھا سکے، تو معاملات جو ہے وہ انتشار کی طرف نہیں جاتے، استحکام کی طرف آتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ احتساب، محاسبہ اور انصاف کی بات تو ہوتی ہے، لیکن مکمل طور پہ بلا امتیاز دیا نہیں جاتا ہے، جس کے باعث جو ہے مختلف واقعات ہمارے ہاں بھی ہو رہے ہیں. سیاسی انتشار ہے، عدم استحکام ہے. اسی حوالے سے جو ہے وہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے وزیر دفاع کہ جناب یہاں تو جو ہے وہ ابھی بھی باجوہ اور فیض حمید رجیم کی جو ہے نا وہ لوگ موجود ہیں اور وہ عمران خان کو دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں مقیم احمد خان صاحب؟ ایسا ہی کچھ ہے؟ جی بالکل ہوگا. اب میں کوئی وزیر دفاع سے زیادہ باخبر آدمی تو نہیں ہو سکتا. اگر ان کے پاس اتنی بڑی انہوں نے بات کی ہے تو لازمی ہے ان کو پتا ہے، ان کے پاس مصدقہ رپورٹ ہوگی. حکومت ان کی ہے، با اختیار وہ ہیں. اگر کوئی ایسی، یہ تو پھر سازش ہو گئی نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ کوئی عناصر ایسے ہیں جو حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اداروں کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس قانون بھی ہے اور حکومتی وسائل بھی ہیں، اور آپ نہیں وہ عوام کو بتا رہے ہیں. تو فیلڈ مارشل صاحب اتنے ناعلم ہیں، انہیں بتائیں نا جا کے. اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم احتساب اور محاسبہ کر رہے ہیں، تو ذرا ان کا بھی محاسبہ پھر کر لیں، جو یہ کہہ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں سازشیں، کہ یہ بھی کس طرح آتے اور جاتے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ تو پھر یونانیمس ہو گیا نا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے بھی یہی کہہ دیا. اللہ کرے خواجہ آصف تک ہماری آواز پہنچ جائے. میری پہنچتی ہے اور ساروں کی آواز پہنچتی ہے. ہاں، تو وہ یہ ہے کہ
یہ مطلب ہمیں یہ اس قسم کی وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ سنہری چڑیا دکھا رہے ہیں وہ اٹھتے دیکھو اسی اتنے دیکھتے رہنا ہے نا تھلو جیب کٹ کے نکل جانا ہے. مطلب یہ کون سی بات ہے کہ جی بس وہ عناصر ہیں اور فلانے ہیں. یہ ایسی زبانی بمباری کر کے نا سیاست کے میدان کو گرم کرتے ہیں اور یہ آتش بازی چلانے والی بات ہے. آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ حکومت میں بسم اللہ کریں, ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں. اگر کوئی آدمی مطلب اداروں کو مستعد کر رہا ہے مثال کے طور پہ کہ جی وہ اس کو کون لا سکتا ہے مجھے یہ بتائیں. عوام میں جو دم نہیں ہے اور کسی سول ادارے میں ستونی ایڈے کو جناب وہ کچھ کر لیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان کا اشارہ اگر فوج میں ایسے کسی عناصر کی طرف ہے تو جناب وہاں تو سیدھا سیدھا جنرل کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. کہ وہ عوام کو نہیں بتا رہے, دراصل فیلڈ مارشل کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر جی ان کو فیلڈ مارشل کو توجہ دلانے کے لیے صرف ایک وہ گرین لائن پہ کال کی ضرورت ہے. ان کے پاس تو ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے, وہ وزیر دفاع ہیں. پھر کیوں ایسا بیان دیا ہے, پھر کیوں دے رہے ہیں سر؟ وہ اب میں باخبر نہیں اس سے کہ ایسا بیان کیوں دیا. میرا خیال ان کو لائن پہ لیں, آپ وہ بتائیں گے آپ کو کہ انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا. نہیں آپ ایز اے تجزیہ نگار ہوتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں؟ میں تجزیہ نگار میں نے کر دیا نا جی. میں نے تو وہ جو لسین بنانی تھی بنا دی آپ کے سامنے. اب اس میں سے دوبارہ میں دودھ نہیں نکال سکتا. میں بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ ان کے پاس اختیار ہے, اگر ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں تو ان کو جناب آپ قانون کے دائرے میں کھڑا کریں اور ان کو کہیں کسی پلیٹ فارم پہ پیش کریں عوام کے سامنے کہ جی یہ لو یہ حکومت ٹاپل کر رہی ہے. بالکل. طارق محمود مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں جی. طارق محمود صاحب, ہر دور اقتدار میں احتساب کی محاسبے کی بات ہوتی ہے اور کیا جاتا ہے, لیکن ہر دور میں جو بھی کرتا ہے وہ اپنے مخالفین کا کرتا ہے. اب بھی ایک بڑا ایک رولا ڈالا گیا ہے کہ احتساب ہو رہا ہے, فوج اپنے کر رہی ہے, باقیوں کا بھی ہوگا. یہ ایک بندے کو پکڑا جاتا ہے, پکڑا گیا ہے, پھر اس کے بعد اس کو سزا دے دی گئی ہے. اب اس کا کھرا جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف. جناب کیا یہ جو آئے ہوئے ہیں بار بار آئے ہوئے ہیں ان کا احتساب ساتھ ضروری نہیں ہے؟ صرف اپوزیشن کا ہی احتساب سدا ہونا ہے اور مادہ گواہ بنایا جانا ہے, پھر سولی پہ لٹکایا جانا ہے, یہی روش رہے گی ہمیشہ؟ آپ کے سوال سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مطلب احتساب تو نہیں ہے, یہ تو تماشے والی بات ہے. احتساب تو وہ ہوتا ہے کہ جو سب کا ہو, ایک جیسا ہو اور مستقل سلسلہ ہو. ایک وقتی طور پر آج جیسے بخار چڑھتا ہے تو احتساب شروع کر دیا, بخار اتر گیا تو احتساب کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. احتساب کا سلسلہ جو ہے یہ 12 مہینے اور پورا سال اور پھر ہمیشہ کے لیے چلتا رہتا ہے. جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کو سزا لازمی ملتی ہے. جو جن ملکوں میں جو اپنی عدالتیں اپنا مستقل کام کر رہی ہوتی ہیں, قانون اپنا راستہ بنا رہا ہوتا ہے, اس میں کسی کو بیان دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, نہ کسی پالیٹیشین کو, نہ کسی وزیر دفاع کو, نہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر آسٹریلیا میں کون اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہے. یقین کریں مجھے اس کا نام نہیں پتا, میرے جیسے آدمی کو نہیں پتا جو کالم بھی لکھتا ہوں, خبروں سے بھی تعلق ہے میرا, نہ اتنا کچھ. مطلب کوئی یہاں تو پرائم منسٹر کا نام بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے کام جو نا گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتے ہیں. کسی کو پالیٹیشین سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا, عدالتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. پولیس کا جو ہوتا ہے نا وہ اس کا سلسلہ ایسا ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس سسٹم جب بنا ہوگا تو سسٹم کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اب یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پالیٹیشین کو اس کا علم نہیں ہے, وہ سب یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں. جتنے بھی جس کا آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں جو وزیر دفاع کا, یہ بھی باہر سے پڑھ کر گئے ہیں نا. سب کو پتا ہے, کیوں نہیں کرتے یہ؟ ان کو پتا ہے کہ یہ سسٹم اگر بن جائے گا تو وہ خود بھی اس سے جو ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں وہ نہیں اٹھا سکتے. اور وہ جو ایک ایم این اے یا ایم پی اے جو ہوتا ہے وہ اپنے جس طریقے سے لوگوں کو مس یوز کرتا ہے, مینیپولیٹ کرتا ہے, اور جس طریقے سے ووٹ دیتا ہے وہ اس طریقے سے دے نہیں پائے گا. پھر لوگ اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے تو پھر کسی کو بھی دے دیں گے نا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے پھنسا کر کیا جاتا ہے. تو یہ سسٹم ہی ایسا رکھا جاتا ہے کہ ایک تھندگار پورے قوم کو آگے لگا لیتا ہے, ایک سپائی بن کے آگے لگا لیتا ہے. تو یہ مطلب جان بوجھ کے رکھا گیا ہے. یہ انصاف نہیں ہے, نہ احتساب ہے. یہ ایک وقتی طور پر جو چیز ہے, آپ دیکھیں نا کہ ایک یک طرفہ ایک پارٹی کا تو آپ کر رہے ہیں,
اس کا اگر انہوں نے غلط کام کیا تو ضرور کریں، لیکن کیا باقی جو پارٹیاں ہیں جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کیا وہ ساری دودھ کی دھلی ہوئی ہیں؟ کیا ان کے اندر کوئی ایسی کرپشن نہیں انہوں نے کی ہوئی؟ یا مثال کے طور پر ایک چھوٹے سے کیس کو لے لیں، عمران خان کا جو اس نے وہ کیا ہے جو گھڑی والا کیس ہے، یا اس سے پہلے جو پرائم منسٹر ان کو جو گفٹ ملتے رہے ہیں، یا جو یوسف رضا گیلانی کو ملے ہیں، یا اس سے پہلے جو دوسرے پرائم آصف علی منسٹر زرداری، میاں نواز شریف، مریم نواز صاحب، ساروں نے توشاخانہ سے استفادہ سب نے کیا۔ صحیح استعمال کیا تھا اور صحیح طریقہ سے کیا تھا، جو عمران خان نے غلط کیا. میں نہیں کہہ رہا عمران خان کے کیس صحیح ہے یا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کا جیسے ہونا چاہیے تھا نا، تو پھر وہ انصاف بھی ہوتا. اب یہ انصاف نہیں ہے، اب تو یہ تو انتقام لگ رہا ہے، بظاہر تو یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے مقیم احمد خان صاحب، آخری سوال. اسی لیے شاید امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طاقتور کا نہیں ہے، یا سیاستدانوں کا صرف نہیں ہے، عوام کا ہے، اور عوام اس فرسودہ یہ نظام جسی کے طارق محمود مرزا صاحب نے بھی بات کی ہے وہ اس کو بدلیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بدلا جا سکتا ہے یا بدلے گا اور کوئی نیا نظام آئے گا یا کوئی لائے گا؟ شاہد صاحب، جو کچھ ہمارے سامنے ہوا حالیہ دنوں میں زیادہ دور نہ جاؤں نا، یہاں پہ انصاف اسی کو ملتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو. آپ کے سامنے جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے کے اوپر بزنس امپائر رن کرنے کا الزام لگا، ملک ریاض سے فوائد لینے کا الزام لگا، چیف جسٹس کی سرکاری رہائش گاہ پر سے بزنس کرتا رہا ان کا بیٹا، وہ آج تک منی ٹریل پیش نہیں کر سکا. جسٹس معاف کیجیے گا، سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے برطانیہ میں جائیدادیں خریدی ہیں، منی ٹریل کو پیش نہیں کر سکے. اب آپ بتا دیں، جنرل عاصم باجوہ پر الزام لگے کہ $70 ملین کی امپائر کھڑی کر دی، نہ ان سے کسی نے استعفیٰ لیا، نہ انہوں نے کوئی منی ٹریل پیش کی. اب آپ یہ بتا دیں کس کس کو روئیں گے ہم، اور پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ایسے ہے اور ویسے ہے. اب یہ فیض حمید والا سلسلہ لے لیں کہ وہ کوئی یہ جو سارا کچھ الزامات لگے ہیں یہ کیا کوئی ایک دم ہی ہو گیا تھا، کچھ چند گھنٹوں میں چند منٹوں میں ہوا تھا؟ یہ اس کا پورا ایک ٹریل ہے واقعات کا جو کم از کم 2 سال سے زیادہ عرصے پہ پھیلا ہوا ہے. تو اس وقت کوئی احتساب کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت کوئی چیز جو ہے کیوں سامنے نہیں آئی؟ کسی نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ سسٹم کیا تھا؟ اور اب کیا ہوا؟ اپنے وقت میں استفادہ کیا ہے تو اور اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے، تو پھر کیسے جو ہے احتساب ہوگا؟ احتساب تو نہیں. آج یہ طارق محمود صاحب آخری کہ یہ جو تعاون زدہ نظام ہے اس کو ہی بدلنا پڑے گا، اس کے بغیر معاملات جو ہے اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جیسا کہ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ جناب اس نظام کو بدلنا پڑے گا اور عوام ہی بدلیں گے؟ کیا واقعی عوام بدل پائیں گے اس کمزوری کی حالت میں، اس افسردگی کی حالت میں، اس مایوسی کی حالت میں؟ میں چند شعر آپ کو جی فرمائیے، ارشاد فرمائیے. نہ ہم بدلے، نہ گل بدلے، نہ رنگ گلستان بدلا، خدا ہی جانے پھر کیسے مزاج باغباں بدلا. ٹھیک ہے. نہ غم بدلے، نہ ہم بدلے، نہ جورے آسمان بدلا، ٹھیک ہے. تو پھر کیسے یقین آئے نظام گلستان بدلا. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے سوال یہی ہے کہ یہ دور دور تک اس کے کئی اثار نہیں. یہ فیض احمد فیض بھی بدلنے کی بات کرتے چلے گئے، جماعت اسلامی کے امیر بھی یہ بات کر رہے ہیں، لیکن فی الحال وہ انقلاب، وہ جو دن تھا، وہ جو صبح تھی جس کی ہم امید سے ہم لگا کے بیٹھے ہوئے 80 سال سے، اس کے اثار دور دور تک کہیں نظر نہیں آتے. بس اس کا جواب صاحب طارق محمود مرزا صاحب، آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت شکریہ، اور دونوں ہی مہمان گرامی حالانکہ بڑے پر امید باتیں کرتے ہیں، لیکن آج انہوں نے اس حوالے سے بڑی مایوس کن بات کی ہے
کہ واقعی یہ افسردہ نظام ہے، یہ تعفن زدہ نظام ہے، اس کو بدلنا چاہیے، لیکن یقیناً اس کو عوام ہی بدل سکتے ہیں، لیکن عوام میں وہ طاقت، وہ جرت، وہ جو افادیت ہے وہ انقلاب لانے کی، وہ اب نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ قیادت سے اس سے محروم ہے جو کہ کسی معاشرے میں، کسی ملک میں جو ہے وہ انقلابی سوچ کو پروان چڑھ سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہی کہ ہم ایز اے مسلمان ہیں، اور مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، پر امید ہوتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ فرسودہ، یہ تعاون زدہ نظام بدلے گا، کیونکہ یہ نظام بدلے گا تو ہی عوام کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور یہ ملک بھی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ لازم اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔